अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। हूं आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अपने तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वीडियो और उसके असरात में जो मुदाखलत की जाए, क्योंकि वो मुताल्लिका वीडियो का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अपील से है, तो इस फैसले में ये कहा गया है कि वीडियो लीक्स के मामले पर FIA ने तफ्तीश ऑलरेडी शुरू की हुई है। मामले की तहकीकात पर हुकूमत या अदालत की तरफ से अगर कोई कमीशन बनाया जाता है तो उस कमीशन का कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ ज़ाहिर है अदलिया के खिलाफ एक सोची समझी साजिश जो है वो नाकाम बन गई है, तो दूसरी जानिब ये रहनुमा उसूल भी तय हो गए हैं कि किस मामले में जो है क्या होना चाहिए। वीडियो का मसला जो है जिस पर ऑडियो वीडियो एविडेंस की बात की जाती है, वो किस हद तक जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वो क्या सूरत होगी जिसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। एक ये अहम मसला है। दूसरी तरफ कश्मीर का मामला है। कश्मीर में कश्मीरियों पर अरसा हाथ तंग कर दिया गया है। ये कश्मीरियों की हिमायत पाकिस्तान कर रहा है, हर सतह पर, हर फोरम पर तमाम पाकिस्तानी लगे हुए हैं। ये मामला जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जबकि इंसानी हुकूक की जो आलमी तंजीम है जेनोसाइड वॉच ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी का खदशा जाहिर किया है, जो बहरहाल खतरे की घंटी है इस रीजन के लिए। दो एटमी कुव्वतें हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, जो एक दूसरे के आमने सामने हैं इस मामले पर। इन पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर पीपल्स के रहनुमा माहिर कानूनदान एतजाज अहसन साहब, और एतजाज अहसन साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एतजाज साहब। ऐसा मुझे ये बताइएगा कि ये जो मतलब एक फैसला है हमारे सामने, साबिक IG जो हैं शुएब सडल साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में वीडियोस की फॉरेंसिक सहूलत मौजूद है जिसके नताइज चंद घंटों या चंद दिनों में मिल सकते हैं। आपकी राय इस बारे में क्या है? फॉरेंसिक करना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल बात जो यहाँ नामुमकिन बात है कि फॉरेंसिक किस पे की जाए। फॉरेंसिक जो एक फॉरेंसिक का बुनियादी तौर पे मतलब है, इस लफ्ज़ का मतलब है कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक इसका तज्जिया फॉरेंसिक एग्जामिनेशन उसका हो सकता है जब मुस्लिम लीग नवाज कोई वीडियो देगी किसी अदालत में, और ताकि उसका फॉरेंसिक किया जा सके। उन्होंने एक वीडियो दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो काट काट के उसके में पीसेस दिखाए हैं, और असली जो फीड है, असली रिकॉर्डिंग अगर सेल फोन से हुई है तो असली सेल फोन, अगर कैमरे से हुई है वीडियो कैमरे से, और उसमें कार्ड पड़ता है तो असली कार्ड, वो कहाँ है? वो तो उन्होंने दिया नहीं। फॉरेंसिक तो उस पे होगी। और आज अदालत ने बिल्कुल यही बात की है। मेरी बात जो मैंने पहले दिन की थी उसकी तस्दीक कर दी है कि फॉरेंसिक तब होगी। और इस फैसला, ये जो बात की है मुस्लिम लीग लीडरशिप ने, सिर्फ मरियम बीबी ने नहीं, 8 और उनके साथ पाकिस्तान के कायदीन बैठे हुए थे। पाकिस्तान की क़यादत मुस्लिम लीग नवाज की बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये बात हुई है। और इस तरह जज अरशद मलिक ने एतराफ़ किया है कि उसने नवाज शरीफ, बेगुनाह नवाज शरीफ को सज़ा दी। अगर वो उनके पास दुरुस्त फीड सारी है तो उनको चाहिए था अदालत में ले जाते। और अदालत ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसी सूरत में फॉरेंसिक हो सकता है अगर वो जो ओरिजिनल है वो पेश की जाए अदालत में और अदालत उसका फॉरेंसिक कराए। अब मुस्लिम लीग नवाज ने तो पेश ही नहीं की, बस ज़बानी जमा खर्च किया है। मेरा ख्याल है मरियम नवाज शरीफ को भी किसी ने बहुत मिसलीड किया है, बहुत धोखा दिया है कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया, और एक ऐसी वीडियो पर जिसको वो पेश कर ही नहीं सकती किसी अदालत में। अगर उनके पास है भी तो वो पेश कर ही नहीं सकती। वो पेश करेंगी तो खुद उन पे जुर्म आएगा कि उन्होंने जुडिशल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए एक जाली वीडियो बनाई है। क्योंकि जज ने कह दिया है ये जाली है, इस हद तक जाली है कि इसमें तोड़ मोड़ के कट एंड पेस्ट जॉब की हुई है, कॉन्टेक्स्ट को बदल के बाद जॉब की हुई है, बात की हुई है।
تو جج نے اس کو ایک ڈینائی کیا. یہ جو مسلم لیگ نواز کہتے ہیں نا کہ جج تو مانتا ہے, جج بالکل نہیں مانتا. جج اس کو بالکل نہیں مانتا. اس کو پیش کرنا, اس اصلی ٹیپ کو عدالت میں پیش کرنا ذمہ داری ہے مسلم لیگ نواز کی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کو پیش کرنی چاہیے اوریجنل. اور ساتھ وہ جو ناصر بٹ تھا, اس کو جو طارق دوسرا ہے, جو تیسرے گواہان اس میں موجود ہے, ان سب کو پیش کرنا عدالت میں, اور وہ اس کی صحت کی, اس ویڈیو کی صحت کی شہادت دیں قسم اٹھا کے. تو اور مریم بی بی اور جو بھی ان کے قائدین میں سے پیش کرنا چاہتا ہے, یا وہ اپنا ایفیڈ دیں, خواجہ آصف صاحب ایفیڈیوٹ دیں, شہباز شریف دیں, شاہد خاقان عباسی دیں, جو بیٹھے ہوئے تھے. اتنی معتبر شخصیات پاکستان کی بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے ایک اور اتنا ہی اور بات ایسی ہے عادل کہ اگر ان کے پاس وہ انٹیمپرڈ ویڈیو ریکارڈنگ اوریجنل ہے, تو ان کو تو بھاگ کے جانا چاہیے تھا عدالت میں, اور وہاں سے فورینسک کرانی چاہیے تھی. منت سماجت کرتے کہ 1-2 دن میں فورینسک کرو, 2 دن میں فورینسک ہو جاتی. فورینسک کرو اور میاں صاحب کو رہا کرو, اور میاں صاحب نے رہا ہو جانا تھا. اچھا, یہ اگر یہ ساری بات سر جی آپ مکمل کر لیں, میں نے پھر آپ سے اسی سے متعلق 2-3 سوالات پوچھنے ہیں. اگر یہ ساری ان کی داستان درست ہے, اگر ان کا سارا بیانیہ اور جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ درست ہے, اور بالکل ہو بہو ایسے ہوا ہے جیسے پریس کانفرنس میں کہا گیا, اور تو یہ وہ ویڈیو پیش کرے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 2 دن بعد میاں محمد نواز شریف رہا ہو جائیں گے. اور اگر ان کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے ساری سٹوری کو بنایا ہے, تو پھر تو یہ اگر پیش کریں گے کوئی کیا اس کا نام ڈاکٹرڈ اور فیبریکیٹڈ اور کاٹ شاٹ کے کٹ اینڈ پیسٹ جاب اس ویڈیو کی, تو یہ خود اندر ہو جائیں گے. ٹھیک, اچھا, تو ان پہ ایک اور مقدمہ چل جائے گا. اس میں سر 2-3 سوالات اٹھتے ہیں جو فیصلہ ہے اور جو بات آپ بتا رہے ہیں قانونی نقطہ نظر سے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ان سے کچھ سوال پوچھے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ تاثر دیا جیسے یہ ویڈیو 100% ٹھیک ہے. اب ایک تو ظاہر ہے اس کا قانونی پہلو ہے نا کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ جانا ہے, ریلیونٹ فورم پہ جانا ہے, انہوں نے وہاں پر جا کر یہ اپنی ویڈیو کے اوپر اپنی پلی لینی ہے کہ جی آپ میاں صاحب کو رہا کریں کیونکہ یہ فیصلہ جج نے دباؤ کے نتیجے میں کیا تھا. ایک تو ان کو عدالت نے بھی یہ گائیڈ لائن دے دی ہے اس کیس کے اندر, ہائی کورٹ کو بتا دیا آپ یہ کر لیں. لیکن اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ کہیں سے فورنزک اس کا ہوا ہوا ہے باہر سے, تو کیا ہمیں اندرونی جو ملک میں فورنزک ہو رہا ہے اس پر بھی ریلائنس کرنا ہوگا, یا جو اگر باہر سے فورنزک آ جاتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا؟ نہیں, وہ کوئی فورینسک ہو ہی وہ سکتا ہے جو عدالت کرائے. اچھا, کوئی اس طرح تو میں کوئی فورینسک کرا کے جعلی ویڈیو بنا کے اس کی رپورٹ لے لوں کسی لیبارٹری سے. جو ڈیڈ باڈی پہ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے اس کو پیش ہونا پڑتا ہے عدالت میں. یہ نہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا ہوا اور وہ تسلیم کر لیا کہ گولی ادھر سے لگی اور ادھر سے نکل گئی. وہ اس کو پیش ہو کے اپنی ہی رپورٹ کی شہادت, پھر اس کی جرح ہوتی ہے, اس کی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. تو جب یہ ویڈیو لینے والا بھی پیش نہ ہو, وہ جعفر بٹ ناصر بٹ نہ پیش ہو, ناصر بٹ اور جو بھی تھا اور طارق اور جو نہ پیش ہو, وہ جس نے اس ویڈیو کو وہ کہتے ہیں بیچ میں کہتے ہیں آڈیو اور ریکارڈ ہوا ہے, ویڈیو سیپریٹلی ہوا ہے, جس نے ان کو میچ کیا ہے جو ٹیکنیشین ہے, تو کس طرح یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اب ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ تو چکے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک نسخہ ہے جس سے میاں صاحب باہر آ سکتے ہیں. اب یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ نسخہ, یہ شاید مریم کو بھی نہیں پتا ہوگا, پر نسخہ جعلی ہے. بعد میں کسی نے بتایا ہوگا یہ تو جعلی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور نسخہ کی شہادت کون دے سکتا ہے؟ وہ ناصر بٹ اور اس کے جیسا بندہ. ناصر بٹ کی اگر جرح شروع ہو گئی عدالت میں
اور اس پہ قتل کے مقدمات اور یہ مقدمات اور وہ مقدمات وہ سارے شروع ہو گئے تو ان کی تو خود بڑی مشکل میں یہ پڑ جائیں گے. تو انہوں نے ایک بڑا غلط, جس طرح کیلیبری فونٹ میں مسئلہ کیا تھا کہ ایک بیک ڈیٹڈ لیٹر بنانا تھا. اب بیک ڈیٹڈ لیٹر جو بنایا تو ڈیٹ بدقسمتی سے ایسی لگا دی اس پہ اور فونٹ ایسا اس میں ڈال دیا, جو ڈیٹ ڈالی اس دن وہ فونٹ استعمال میں ہی نہیں تھا دنیا میں کہیں. وہ کہتے ہیں ٹرائل بیسس پہ انٹروڈیوس ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں ٹرائل بیسس پہ انٹروڈیوس ہو گیا تھا. ہاں, اور اس پہ تو کامنٹ بھی کیا نا عدالت نے. اب ادھر یہ آ گیا ہے اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اور فلمیں ہیں. یہ تو بلیک میلنگ ہے. ٹھیک سر, یہ بتائیے گا ہمارے پاس بہت ساری اور فلمیں ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کوئی ججز کی طرف کرتے ہیں, کوئی بیوروکریٹ کی طرف کرتے ہیں, کوئی سینئر عسکری قیادت کی طرف کرتے ہیں, سیاست دانوں کی طرف کرتے ہیں, صحافیوں کی طرف کرتے ہیں. کیا انہوں نے یہ بلیک میلنگ کے لیے اس طرح کی فلمیں ہی بنا رکھی ہیں؟ ٹھیک سر, یہ بتائیے گا یہ تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے تو یہ قطری خط ثابت ہوا. جی یہ قطری خط ہی ہے, اس سے کوئی کام نہیں چلے گا. سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں تفصیل سے کہا ہے کہ کس طرح یہ ثابت ہوگا. تو ثابت کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے, اپنے والد کو اس میں بری کرانے کے لیے, اپنے قائد کو اس میں بری کرانے کے لیے مسلم لیگ نواز کی اس قیادت میں جو 8 جمع مریم صاحبہ بیٹھے ہیں اس پریس کانفرنس میں, کسی ایک کو تو کھڑے ہو کے عدالت میں وہ پیش کرنی پڑے گی, حلفی بیان دینا پڑے گا کہ یہ درست ہے, ان گواہوں کو لانا پڑے گا کہ یہ درست ہے, اس پہ کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی بھی. اور پھر اگر یہ بات یہ ثابت کر لیتے ہیں اور یہ 2 مہینے ہو گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو یہ میاں صاحب کی تو ان کے قیدی ہیں, مسلم لیگ نواز کے قیدی ہیں. مگر عدالت نے اس بات کا بھی تو تعین کر دیا سر کہ یہ جو ویڈیو بنائے گا اس کا بیک گراؤنڈ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ صحافی ہو یا وہ کیمرہ مین ہو یا وہ ایکسپرٹ ہو فیلڈ کا, جس کو پتا ہو, کیونکہ جو ہم سمجھیں ججمنٹ سے آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی, اس میں پروفیشنل آدمی کا حوالہ مل رہا ہے کہ اس کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے. تو ناصر بٹ تو کوئی پروفیشنل نہیں ہے. یہ اگر ایڈیٹڈ نہ بھی ہو اور یہ ویڈیو پیش کر دی جائے میاں طارق یا ناصر بٹ کی بنیاد پہ, تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو پھر میاں صاحب کی ری ٹرائل اور رہائی کا کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, چلے ناصر بٹ نے لی ہے, وہ کورٹ کہتی ہے کہ کتنا اعتبار کیا جائے گا اس شخص پہ, کتنا معتبر ہے وہ شخص, وہ اس کے لیے اس کا اگر ٹیکنیکل ہوگا, پروفیشنل ہوگا تو زیادہ معتبر سمجھا جائے گا. اصل میں چیز بتانی ہے کہ جو اوریجنل ہے ریکارڈنگ وہ محفوظ اور انٹیمپرڈ رہی ہے. ٹھیک, تو اس میں سے پروفیشنل کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں پروفیشنل کا حوالہ کیوں دیا گیا کہ وہ جو بنائے گا, ایک تو عدالت نے اس کو کنڈیشنل بھی رکھا ہے نا سر کہ چاہے تو عدالت قبول کرے آڈیو ویڈیو ایویڈنس کو, چاہے نہ کرے, لیکن اس کو کنڈیشنل ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس ججمنٹ میں. آپ اس پہ ظاہر ہے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ وہ پروفیشنل ہو جو بنائے. وہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے میں نے آپ کو عرض کیا, اب تو سارا ڈیجیٹلائز ہو کے اور آدمی کے ہاتھ میں آ گیا ہے, تو ہر شخص بھی گواہ بن سکتا ہے اگر وہ خود لیتا ہے ویڈیو لیتا ہے, کہتا ہے یہ ویڈیو یہ جتنا چل رہا ہے جج صاحب, جتنا چل رہا ہے اس میں جو کچھ ہے یہ میں نے کیمرے سے لیا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں. اٹ از سفیشینٹ. اب ٹیکنالوجی ایسی ہے, میں اپنا ٹیلی فون, وہ اوریجنل ٹیلی فون لے آئے اور ناصر بٹ کو لے آئے, میں ان کو پیش ہو کے دکھا دیتا ہوں اور میاں نواز شریف کو 3 دن میں باہر نکال کے دکھا دیتا ہوں. ایک سچے گواہ کی ضرورت ہے اور سچے آڈیو ویژول ویڈیو کی ضرورت ہے, اور میاں محمد نواز شریف اگر یہی کانٹینٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے 2 دن میں باہر آتا ہے. اوکے سر, اب یہ بتائیں کہ وہ جو جج صاحب کا اپنا بیان حلفی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کا معاملہ بھیجا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے ظاہر ہے ان کے خلاف اب ایکشن شروع ہو گیا ہے,
تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی بھی پھر اس سے کوئی ریلیونس نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی جج کا بیان حلفی اور اس کو شرمناک اور افسوسناک قرار دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، تو کیا اس بیان حلفی کی بھی کوئی امپورٹنس ہوگی یا نہیں اس کیس میں؟ جو جج کہہ رہا ہے اپنے حلفی بیان میں اور اپنی پریس ریلیز میں، وہ کہتا ہے میں نے یہ بات کیوں کی ویڈیو پہ، اور میں نواز شریف کو کیوں جاتی عمرہ جا کے ملا، کیا وجہ تھی کہ ایک جس کو میں نے سزا دی ہے اس کو میں جاتی عمرہ جا کے مل رہا ہوں۔ وہ نام لیتا ہے کچھ لوگوں کا، ایک طارق ہے، ایک دیگر خرم ہے کوئی، اور وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے میری ایک ویڈیو جو خبر نہیں 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے کہیں نکالی گئی، جس میں ایک بیہودہ سی ویڈیو چل رہی ہے، شاید وہ ہے کہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا، تو وہ ویڈیو جو ہے وہ مجھے انہوں نے دکھا کے اور مجھے بلیک میل کیا اور مجھے کہا کہ یہ بیان، یہ اپیل کے گراؤنڈ لکھواؤ اپنے زبان سے جو ہم ریکارڈ کریں، تاکہ یہ آئے کہ آپ اپنے ہی فیصلے کے خلاف بات کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو۔ وہ ویڈیو ایک اور ویڈیو ہے، وہ عدالت نے جو مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں ویڈیو دکھایا ہے، اس کو دی سبجیکٹ ویڈیو، یعنی وہ ویڈیو جو موضوع فیصلہ ہے، اور دوسرے ویڈیو کو جو پہلے سے جج کا لیا گیا ہوا ہے، جس سے جج کو بلیک میل کیا گیا، اور وہ بڑا برا ویڈیو ہے جو کم از کم میں نے دیکھا ہے، اللہ نہ کرے ویسا ویڈیو واقعی وہی ہو، بٹ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ ویڈیو، اس ویڈیو سے بلیک میل کیا کہ جا کے فیصلہ تو تم نے نواز شریف کے خلاف کیا ہے، اب بیان دو کہ نواز شریف بے گناہ تھا، تاکہ ہم اس کو چھڑا کے لے کے آئیں۔ تو جو دوسرا ویڈیو ہے، جو پہلے کا ویڈیو ہے، پہلے کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہی چاہیے ہوگا کہ جس شخص نے وہ ویڈیو لیا ہے وہ پیش ہو۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ویڈیوز دیکھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے اور اس کو ریمانڈ بھی کر سکتی ہے، لیکن کون سے ویڈیو پہ ریمانڈ ہو سکتا ہے؟ وہ ویڈیو جو مریم بی بی اور مسلم لیگ کی قیادت کی گرفت میں کو دستیاب ہے، جو کہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ شہباز صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مریم بی بی کو پتا ہے، کسی اوروں نے بھی کہا ہے جی ہمیں نہیں پتا، بی بی مریم نے بھی کہا ہے مجھے نہیں پتا کس نے بنائی ویڈیو، کہاں ہے ویڈیو، یہ جو اخبارات میں آیا ہے، یہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور عدالت نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ کسی نے اس کی اونرشپ نہیں لی، اور کسی نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہے یا محفوظ ہے یا کچھ ہے۔ وہ ویڈیو اگر پیش ہو تو میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ورنہ جج کی تو کیا کہنا چاہیے، حد تک عزت، اگر عزت ان کی ہے کوئی، ان کی تو تذلیل ایسی فلموں سے یا ایسی ویڈیو سے ہوتی رہے گی۔ پر بہرحال میاں محمد نواز شریف کو اگر مسلم لیگ نواز کا کوئی قائد، ان کا کوئی رشتہ دار یا ان کا کوئی جیالہ اس معاملے میں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، میں یہ لا کی بات کر رہا ہوں، اور آج سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی جیل میں رہے، نہ ہی ان کی یہ کہ میاں صاحب جیل میں رہے، میں نے خود جیلیں کاٹی ہیں، جیل بڑی بری چیز ہے، بڑی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میاں صاحب باعزت بری ہو کے باہر نکلے، ہماری سب کی یہ خواہش ہے، سیاستدان ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، پر ان کو اگر کوئی امداد ان کی کرنا چاہتا ہے تو جب تک وہ اصل ویڈیو اور ویڈیو بنانے والا اور اگر آڈیو اور ویڈیوز میری کیے گئے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے، اس وقت تک میاں صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بتائیے گا، پاناما کے کیس میں آپ کی بڑی کلیئر پوزیشن تھی، اور پاناما کیس میں جو سزائیں ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے یہ اسی کا سیکوینس ہے سارا، ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کی چیزیں ہیں ساری،
تو آپ ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب کی رہائی کی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف آپ قانونی طور پہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب پھنس گئے، اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن بھی رہی ہے ماضی میں کہ جی میاں صاحب پھڑے گئے ہو، پھنس گئے ہو، اس باری نہیں بچ سکتے. یہ کیا ہے سر؟ کیونکہ آپ ایک طرف قانونی طور پہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، دوسری طرف آپ سیاسی طور پہ ان کو کہتے ہیں وہ جیل سے باہر نکل جائیں. دیکھیں قانونی طور پہ تو ابھی جو کیا ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت نے، وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے خیال میں. وہ اچھا نہیں کیا، اور اگر خواجہ عارف صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے وہ ان کو ایسا بالکل ہرگز نہ کرنے دیتے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی بھی لگتا ہے کسی نے مس لیڈ کیا ہے، جو انہوں نے ایک ایسے ویڈیو کا ذکر کر دیا ہے جو ویڈیو یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ ٹیمپرڈ ہے، اور وہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہے، وہ عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. باقی عادل کسی نے بھی قید کاٹی ہو تو وہ قیدی سے ذرا کسی نہ قدر ہمدردی رکھتا ہے، اور باقی قانون کی عمل داری تو اگر ہونی چاہیے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر قیدی کے ساتھ میری اور ذرا ہمدردی ہو، پر قانون کو بھی اپنا ہی رستہ لینا چاہیے. ٹھیک. تو میاں صاحب جیل میں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں سر؟ بھائی یہ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. تو بس آپ صرف ہمدردی کی حد تک ان کے ساتھ ہیں، لیکن قانون طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قید ٹھیک ہے؟ ہر قیدی کی میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کی مشکلات جلدی ختم ہوں، لیکن یہ فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور قانون اور شہادتوں اور ثبوت کے مطابق پیش کرنے ہوتے ہیں. اور مسلم لیگ کی قیادت نے ان کا کیس ذرا خراب ہی کیا میاں صاحب. ٹھیک. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات ہیں اعتزاز احسن صاحب سے، اس پر گفتگو کریں گے. جی ویلکم بیک. سر یہ بتائیے گا اب ذرا باقی لوگوں کا، ایک تو آپ نے کہا نا مس گائیڈ کیا، آدھی ادھوری انفارمیشن کے ساتھ یہ چلے گئے، اب یہ اس میں بہت سارے ifs and buts آ گئے، ناصر بٹ کے علاوہ بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، آپ نے ابھی حوالہ دیا شہباز شریف صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے اسی پریس کانفرنس میں جب سوالات پوچھنے کی کوشش کی صحافیوں نے، تو انہوں نے کہا آج کوئی سوالات نہیں ہوں گے، اور وہ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے سب. اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مریم بیٹی کے پاس جو ثبوت تھے وہ انہوں نے دے دیے ہیں، انہوں نے بتا دیے. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگا کہ انہوں نے اسی وقت اسی لمحے خود کو اس ویڈیو سے لا تعلق کر دیا تھا، اور شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی ریپرکشنز یا فال آؤٹ کیا ہوگا. اور بعد میں یہ اخبارات کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے یا ذرائع کے ذریعے جو پتہ چل رہا ہے، اس میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آگے پاس آن کر دیا اور سب ایک دوسرے کے اوپر یہ معاملہ ڈال رہے ہیں. تو کیا وہ جو لوگ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف یہ کہہ کے بری الذمہ ہو سکیں گے کہ مریم بی بی نے ہمیں کہا آپ بیٹھ جائیں، اور ویڈیو ایویڈنس صرف انہی کے پاس ہے اور وہی بتا سکتی ہیں کہ اس میں صداقت کیا ہے؟ عادل نارمل کیس میں عمومی طور پہ تو جوائنٹ پریس کانفرنس میں جو بیٹھا ہو وہ سب برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور جو بول رہا ہو یا بول رہی ہو وہ سب کی جانب سے اپنی رائے دے رہی ہوتی ہے یا دے رہا ہوتا ہے. یہ عمومی طور پہ اٹ از جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی، اکٹھی بھی لائبلٹی ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی بھی لائبلٹی ہے، اور وہ الفاظ ان سب کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پر اگر کوئی ثابت کرنا چاہے تو اس کو عدالت میں ہی ثابت کرنا پڑے گا نا. ایک دفعہ تو الزام غالباً یا فرض جرم لگ جائے گی، اور کہ آپ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے اور اس میں یہ کہا گیا اور آپ بھی اس میں موجود رہے، آپ نے کوئی انکار نہیں کیا، آپ نے اختلاف نہیں کیا، اس کے بعد وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے. ذرا نحیف سا کیس ہوگا پر وہ پیش کر سکتا ہے کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے تو بالکل ہی پتہ ہی نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تردید کی، جرح کرنے والا پوچھے گا اس کی تردید کی آپ نے، اس کے بعد میں کوئی اخبارات جس میں شائع ہوئی ہو، کسی ٹی وی پہ تردید کی ہو، تو میرا نہیں خیال کسی نے ان میں سے تردید بھی کی ہے. اور یہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں، جس سے مجھے ذرا دکھ ہوا کہ
یہ سب بھی ایسے معاملے میں الجھے ہیں، پر انہوں نے اب یہ ذرا ایک لحاظ سے کیئرفل اس معاملے میں رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی میڈیا کو کسی کو اپنے پہ ایسا سوال نہیں ہونے دیا جس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا پڑتا ہے ان کو، نہ ہی انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ کوئی بھی ٹیپ یا کوئی بھی ریکارڈنگ اس پریس کانفرنس کی نہیں، وہ اس کی ریکارڈنگ، جج کی ریکارڈنگ جس کے بارے میں پریس کانفرنس کی گئی، وہ عدالت میں لے کے گئے ہوں اور ساتھ حلفی بیان دیا ہو۔ بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ عدالت سو موٹو لے، ہم کیوں جائیں؟ اس کا مطلب بنیادی طور پہ اس کا یہ تھا کہ اگر ہم جائیں تو ہمیں تو حلفی بیان دینا پڑے گا اس کی تصدیق میں، سو موٹو عدالت لے گی تو کسی کو حلفی بیان نہیں دینا پڑے گا، تو سو موٹو ہی ہو تو بہتر ہے۔ لیکن کھوسا صاحب کی عدالت کو سو موٹو لینے کے زیادہ حق میں نہیں، ثاقب نثار صاحب کا وقت تھا جب سو موٹو ہوتا تھا جی اور ان سب کے خلاف ہو جاتا، لیکن یہ انہوں نے ذرا احتیاط کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی ویڈیو لے کے جس کا ذکر اور جس کے بارے میں انہوں نے بڑے وثوق سے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کی وجہ سے میاں نواز شریف کو فوراً رہا کر دینا چاہیے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہی جا کے دروازہ کھول کے صدر دروازہ اس کا جیل کا کھول کے اور میاں صاحب سے عرض کرنی چاہیے کہ آپ اپنی گاڑی منگائیں اور گھر چلے جائیں، کیونکہ ایک جج صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے یا ان کا ویڈیو لیک ہو گیا ہے۔ تو وہ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اب ذمہ داری تو سب کی آتی ہے، پر یہ احتیاطی برتیں گے میرا خیال ہے کہ ایسے معاملے کو ان میں سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہیں کرے گا۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں خبر نہیں وہ ویڈیو ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو سر یہ جو فاؤل پلے ہوا ہے سب سے، آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر مریم بی بی کا دباؤ تھا پارٹی پہ بہت کہ اس معاملے پر جو ہے وہ ساتھ دیں ورنہ الگ پوزیشن لے لے گی پارٹی دو ٹکڑوں میں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو قیاس ہی کیا جا سکتا ہے نا، اس پہ میرے پاس کوئی حتمی معلومات تو نہیں ہے۔ پر جب آپ کہتے ہیں اتنی سینئر سیاستدان ہیں تو یہ فاؤل پلے کر گئے نا، تو اس کا مطلب کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ کتنے مراحل آ سکتے ہیں، جرا ہو سکتی ہے، ثبوت عدالت مانگ سکتی ہے، جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کا ہونا ضروری ہو سکتا ہے، جو آج کے فیصلے سے ہمیں ریفلیکشن مل رہی ہے چیزوں کی، کوئی گائیڈ لائن جو نظر آ رہی ہے، تو کیا ان لیڈرز کی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو تھا؟ اس سے یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اس پہ کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جسٹس قیوم کے ساتھ بھی اسی طرح کی، اور وہ آڈیو ٹیپس سیف الرحمان کی وہ عدالت میں چلی تھیں سپریم کورٹ میں، شہباز شریف کی بھی، جسٹس قیوم کی بھی، جسٹس راشد عزیز مرحوم کی بھی، اور آج تک کسی نے ان کو ڈینائی نہیں کیا۔ وہ اس لیے چل گئی تھی عدالت میں کہ کسی نے تردید ہی نہیں کی تھی، کسی نے ان سے انکار ہی نہیں کیا تھا۔ ان میں سے شہباز صاحب نے بھی نہیں کیا تھا، سیف الرحمان نے بھی نہیں کیا تھا، ملک قیوم نے بھی نہیں، جسٹس ملک قیوم نے بھی نہیں کیا تھا، کسی نے انکار ہی نہیں کیا تھا۔ یہاں جج انکار کر گیا۔ اگر جج ہی کہہ دیتا کہ یہ بات بالکل درست ہے، اگر اس کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم، اگر اس کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوئے ہوئے تھے اور وہ ناصر بٹ نے طے کیے ہوئے تھے تو اس سے یہ بھی طے کروا لیتے کہ اس کے بعد جب آندھی آئے گی تو اس میں بھی کھڑا رہے گا آنکھیں کھول کے اور کہے گا کہ میں نے ہی یہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ اس میں جعل سازی کی گئی ہے، کچھ حصے ادھر سے لگا کے کچھ حصے ادھر سے لگا کے، جس طرح بھی اس کو کرمنل ریکارڈ بنایا گیا ہے، جبکہ یہ کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ سر یہ بتائیے گا کیا تعدیبی کاروائی کے لیے جو کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج ارشد ملک کو مس کنڈکٹ کا جو نوٹس جاری کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کو ان کے خلاف کہا ہے کہ تعدیبی کاروائی کریں، یہ کاروائی کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ ان کے خلاف ہو سکتا ہے قانون کی نگاہ؟
اگر وہ ویڈیو ثابت ہوتی ہے، جس ویڈیو جو بظاہر چل رہی ہے، مجھے نہیں معلوم، پر جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا، وہ پرانی ویڈیو وہ اگر ثابت ہو جاتی ہے اور اس کو ویڈیو لینے والا اور اسی طریقے سے ثابت کر دیتے ہیں، تو اس پہ پھر شاید اب کو حدود کا کیس بھی بن سکتا ہو، اور جس پہ سزا ہو، قید سے بھی، قید تو کم از کم ہے، پھر پتہ نہیں کوڑے ہیں اور خبر نہیں کیا اس میں سزائیں ہیں، تو ان پہ تو اب ٹرائل چلے گا تو پھر ہی بات ہے نا۔ ٹھیک سر، مجھے یہ سمجھائیے گا، آپ نے ایک آفر بھی کی پروگرام میں کہ اگر یہ مجھے اوریجنل ویڈیو دے دیں اور وہ بندہ آ جائے جس نے بنائی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ 2-3 دن میں ان کا کیس لڑکے ان کو چھڑوا سکتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا اگر اصل بندہ بھی آ جائے اور ویڈیو بھی آ جائے اور اگر وہ ثابت بھی ہو جائے کہ ویڈیو ٹھیک ہے، تو بھی یہ پارٹی ہیں اس کیس کے اندر جن لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے؟ کیونکہ اس میں انٹینٹ کا بھی تو ذکر کیا گیا ڈیسیجن میں کہ آپ نے کس نیت سے، آپ ویڈیو کے حوالے سے یہ ریفرنس ملا ہے کہ کس نیت سے آپ یہ ویڈیو بناتے ہیں، دیٹ میٹرز۔ تو کیا پوزیشن ہوگی اس وقت؟ مسلم لیگ نواز کے قائدین کو، عمائدین کو اس بارے میں عدالت کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی اور کوئی ٹریپ نہیں تھا۔ اصل بات ہے کہ ٹریپ نہیں تھا، کوئی اس کو شکار کو پھندے میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، اور کوئی موٹیو نہیں تھا میاں صاحب کو بری کرانے کا اس حوالے سے۔ فرض سر وہاں تو حسین نواز ملے سعودیہ جا کے، انہوں نے اپیل سافٹ کروائی ہے، تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہوگا؟ نہیں، آپ فرض کرو وہ جج میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہوتا اور از خود بغیر کسی موٹیو میں ہماری گپ شپ میں وہ کہہ رہا ہوتا کہ میں نے میاں صاحب بے گناہ ہیں اور ان کو سزا دے دی ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، بڑا افسوس نہ ہے مجھے، اور وہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے اور وہ فلم بن رہی ہوتی، اس لیے نہیں کہ اس جج کو ٹریپ کرنا ہے، پر وہ بن رہی ہوتی کہ اس لیے کہ اس گھر میں کھانا ہے اور بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو وہ سنا جاتا اپنے طور پہ وداؤٹ بینگ ٹریپ، یہ کہتے ہوئے، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ایک بے گناہ شخص کو اس نے سزا دے دی ہے، وہ استعمال ہوتی تو اس میں انٹینشن کا مسئلہ نہ ہوتا۔ سر، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ چاہے تو فیصلے کو دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیج سکتی ہے اور ٹرائل کورٹ فریقین کو سن کر کیس سے متعلق فیصلہ کر سکتی ہے۔ کیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے تک میاں صاحب کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے، یا وہ دوران قید ہی اپنے کیس کا ری ٹرائل دیکھیں گے؟ یہ جو کہا گیا ہے، یہ اگر ہو جاتا ہے تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جس کے لیے انہوں نے اگر ریلیف دلانا ہے تو انہوں نے جانا ہے، خود ویڈیو فریق بننا ہے، اس کے اندر ویڈیو ایویڈنس جس نے بنائی ہے، جس نے ریکارڈ کیا، اس کا ہونا، یہ جو کہا ہے کورٹ نے کہ ٹرائل کورٹ کو بھیج سکتی ہے اور ٹرائل کورٹ فریقین کو سن کر کیس سے متعلق فیصلہ کر سکتی ہے، یہ کیا سب کچھ جو دوسری ایکسرسائز ہے ویڈیو دینے والی اور بندہ دینے والی یا خود پارٹی بننے والی پی ایم ایل این کی، اس کے بغیر سکتا ہے؟ کیا کورٹ خود سے یہ فیصلہ کر سکتی ہے، ہائی کورٹ؟ اگر تو انہوں نے کوئی ویڈیو مہیا ہی نہ کی، پیش ہی نہ کی، جس کی فورینسک ہو، جس میں جج ارشد ملک کہہ رہا ہو کہ میں نے بے گناہ کو سزا دی ہے، تو پھر یہ معاملہ تو ہائی کورٹ کے سامنے نہیں آئے گا نا، سپریم کورٹ کے سامنے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ ٹھیک، پھر تو ان کو فیصلہ اپیل پہ ہی کرنا پڑے گا، وہ ریمانڈ تو نہیں کریں گے ٹرائل کورٹ کو، وہ تو معاملہ ہی نہیں آئے گا نا، یہ پھر اخباروں میں، میڈیا پہ آپ میں بات کرتے، پریس کانفرنس مسلم لیگ نواز والے کرتے، بس وہاں تک ہی رہ جائے گا، عدالت میں تو یہ جائے گا ہی نہیں نا معاملہ۔ ٹھیک، عدالت میں تو جب ہی جائے گا جب یہ اس ویڈیو کو لے کے جائیں گے، خود لے کے جائیں گے اور حلفی بیان دیں گے کہ یہ درست ہے، جب ہی جائے گا نا، ورنہ یہ اب اگر اس ویڈیو کو باہر رکھتے ہیں تو اتنا عرصہ یہ میاں صاحب کو جیل میں ہی رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات ہیں، اعتزاز احسن صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک سر، اب اگر یہ خود بھی نہیں لے جاتے اور اس کے بعد وہاں سے بھی یہ ٹیک اپ نہیں ہوتا، ویسے تو ظاہر ہے ابھی اس کو دیکھنا ہے، فیوچر اس کا ڈٹرمن ہونا ہے،
تو جنہوں نے یہ پیش کی ہے ان کے خلاف اٹ سیلف کاروائی ہو سکے گی جو کچھ یہ پیش کیا گیا ہے، چاہے وہ مریم بی بی ہے ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اس فیصلے کے نتیجے میں؟ کوئی اگر کمپلینٹ کر دے گا تو ہو سکتی ہے، پر یوں ہی عدالت میرا نہیں خیال معاملے کو اٹھائے گی. یہ عدالت اپنا نہیں بنا لے گی کہ اب یہ معاملہ ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. عدالت ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتی، عدالت ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے. کلیکٹ کرنا ایف آئی اے کا کام ہے. ایف آئی اے جو دیکھ رہی ہے معاملے میں اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے نتیجے پہ ایف آئی اے پہنچے کہ ان میں سے کوئی ذمہ دار تھا سبورٹنگ دی کورس آف جسٹس. پر یہ عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ از خود اپنے طور پہ ایسا نہیں کرے گی، میرا نہیں خیال ایسا کرے گی. ٹھیک سر، یہ بتائیے گا بھارت نے جو 370 اور 35A کو اسکریپ کیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو حالات اس وقت پیدا کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے جو اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، آپ مطمئن ہیں یا ہمیں مزید ابھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں عادل جو بنیادی بات یہ ہے کہ آن دی گراؤنڈ تو کوئی ایسا چینج نہیں ہوا، ڈی فیکٹو کوئی چینج نہیں ہوا. لائن آف کنٹرول بھی وہی ہے اور بارڈر بھی وہی ہے. ڈی فیکٹو جو چینج بہت بڑا آیا ہے وہ ہیومن رائٹس کی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے آیا ہے، اور ایک بہت بڑی 90 لاکھ کی آبادی کو قید کر دیا ہے مودی نے. جہاں تک ڈی جوری کا تعلق ہے، مودی نے اپنی تئیں تو حالات بدل دیے ہیں کہ 1948 کی 3 اقوام متحدہ کی قراردادیں، پھر اس کے بعد جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا مہاراجہ کے ساتھ انڈیا کا، پھر شملہ پیکٹ اور پھر لاہور ڈیکلیریشن، یہ سارے ریکگنائز کرتے تھے ایک سٹیٹس جو پچھلا سٹیٹس تھا ابھی حال تک چند دنوں تک 5 تاریخ تک جو سٹیٹس تھا اس کو ریکگنائز کرتے تھے. اس کو مودی نے ان سب معاہدوں کو پھاڑ دیا ہے. جب اس نے معاہدوں کو پھاڑ دیا ہے تو ہماری طرف سے سچویشن چینج نہیں ہوئی، مودی کی طرف حوالے سے چینج یہ ضرور ہوئی ہے کہ ان کی انڈین افواج اب جن کی لیگل پریزنس، لیگیلٹی آف دیئر پریزنس ان 4 انسٹرومنٹس کی وجہ سے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں تھی، وہ لیگیلٹی اس نے ختم کر دی ہے. اب وہ آکوپیشن آرمی ہو گئی ہے اور اس کو اسی طرح آرگیو کرنا چاہیے ہمیں. وہ آکوپیشن آرمی ہو گئی ہے اور آکوپیشن آرمی کے بارے میں جنیوا اکارڈ جو 4تھا جنیوا اکارڈ ہے اس کے تحت نہ وہ ڈیموگرافی بدل سکتی ہے، یعنی وہاں ہندوز کو لا کے سیٹل کر کے مسلمانوں کو اقلیت بنا دے، یہ نہیں کر سکتی. اور جو کرائم بھی، جو جبر بھی کرتی ہے وہ یا اگر ایک آدھ بندے پہ ہے تو وہ وار کرائم ہے، اور اگر زیادہ آبادی پہ ہے تو وہ جینوسائیڈ ہے. ان چیزوں کو ہمیں اٹھانا چاہیے. آئی سی جے میں ہم شاید نہ اٹھا سکیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، کیونکہ وہاں جورسڈکشن بائی کنسنٹ ہوتی ہے. دونوں فریق راضی ہوں تو اس میں جورسڈکشن اختیار سماعت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ملتا ہے. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس بھی ہے جس میں ملوسوچ گیا ہے جس کے سامنے اس کی جورسڈکشن بنانے کی ضرورت ہے. اور 2002 سے مودی صاحب کا جو کردار ہے اس کو بدستور اور اس کے ساتھ بہت ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہیے. فارن آفس کو بڑی اسٹرانگ بریف بنانی چاہیے آف atrocities on the Muslim population by not only the government but also by the general public in a Hindutva state. باقی یہ بیان ٹھیک ہے گورنمنٹ کا کہ اب مودی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کوشش کر لی ہم نے ان سے بات کرنے کی، پر اب ان کا ایکسپوجر کرنا ہی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک، تھینک یو سو مچ. اعتزاز صاحب ماہر قانون دان، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک دفعہ ہم پھر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک پر DSNG کے ذریعے وقت دیا. عموماً اعتزاز صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک پر
نہیں آتے ہیں, نہیں دیتے ہیں انٹرویوز, لیکن ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے اسپیشلی جو ہے وہ یہ انٹرویو دیا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم سر.